दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशआमदीद कहता हूँ। और आज मैं जवाद रफ़ी साहब के पास आया हूँ कि एक मसला जो बना दिया गया मसला नहीं था, यानी कारवान का ज़मीनी जो है ना वो बंद कर दिया वफाकी हुकूमत ने। और वफाकी हुकूमत कहती है कि जिसने करबला जाना है ज़ायरीन तो जहाज़ तैयारी के ज़रिए जाना चाहिए। तो अब गरीब लोग हैं, लोग के किस तरह जो है तैयारी का वो ख़र्चा अफोर्ड कर सकते हैं। ये ज़मीनी रास्ता जो है ना अगर ये बंद कर दिया तो लोग किस तरह कारवान के साथ जाए अरबैन के लिए। तो इसके लिए मैं आज ये जवाद रफ़ी साहब जो शेयर कॉन्फ्रेंस के सदर हैं इनके साथ जो है ना उनकी खिदमत में आया हूँ तो इनका मौक़िफ़ जानूँ कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक से? सर ये अचानक वफाकी हुकूमत की तरफ से जो ये फ़ैसला आया है कि ज़मीनी सिक्योरिटी सूरत हाल सही नहीं है, कारवान नहीं जा सकते, ज़मीनी रास्ते से तैयारी के ज़रिए जाएं। और कल इस सिलसिले में एक दूसरे आप लोगों के जो शिया कॉन्फ्रेंस का ग्रुप है उन्होंने एहतजाज भी किया था शोधा चौक पर। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में सर? जी, एक तो ये फ़ैसला जो है इंतहाई नामुनासिब फ़ैसला है और इस वक्त जी इसलिए कि सबसे पहले जो है ना ये बताऊं कि ये रास्ता जो है जो ज़मीनी रास्ता है और फ़ज़ाई रास्ता ये दोनों पहले से मौजूद थे। फ़ज़ाई रास्ता कोई नया नहीं खुला। जी और इस रास्ते से पाकिस्तान के वो लोग गरीब लोग जाते थे जो 20 साल 25 साल दिन के 10 रुपये 5 रुपये इकट्ठा करके जब वो उस अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं और उनको उनके दिल में अहले बैत की ज़ियारत की तड़प है, जी तो वो जाके जो है ना तब जाके उनके पास कुछ 1.5 लाख या 2 लाख के करीब रुपए आ जाते हैं जी कि वो इमाम की ज़ियारत को जा सके। जी आपको पता है कि आजकल जो फ़्लाइट है सिर्फ कोयटा मशहद या मिसाल कराची मशहद या लाहौर मशहद जी जो है या लाहौर तेहरान या कराची तेहरान रिटर्न टिकट आपके 1.5 लाख के आसपास है। जी तो बाकी सफ़र वीज़ा का टिकट आप इस तरह अगर कर लें तो हवाई पैकेज कम से कम 4.5-5 लाख रुपए में पहुंचता है, जबकि इस ज़मीनी रास्ते से 1,60,000 1,70,000 रुपए में जी इसमें उनके टिकट का ख़र्चा, उनके बस का, जी उनके खाने का ख़र्चा, वीज़े का ख़र्चा, होटल का ख़र्चा, सारा कुछ उस पैकेज में मौजूद था। उस कीमत में इतने डेढ़ सस्ते पौने पैकेज 2 में लाख जी 1.5-2 लाख रुपए में ये पैकेज था उनका। जी ये 1.5 से पौने 2 लाख रुपए में एक ज़ायर अपने घर से निकल के वापस अपने घर को इस पैसों में आराम से आ जाता था। जी अब वो इतने ही का सिर्फ एयरलाइन टिकट आजकल है। जी ये गरीब ज़ायरीन के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत को अपने फ़ैसले में नज़रसानी करनी चाहिए। जी दूसरी बात कि आपने कहा कि अचानक, ये बिल्कुल अचानक फ़ैसला कोई भी हुकूमत नहीं करता। उसके लिए वो होमवर्क करता है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेता है जी और इसको जो है ना जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, जी अहले तशीक है, जी उन्होंने इसको जो है ना बरमौका नहीं समझा और महसूस नहीं किया। जी आपको पता है कि बहस एक सरबराह के इंसान के ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो तमाम बारीकियों का जायज़ा ले। जी इस ख़तरे का हमारे तमाम जो बुज़ुर्गान हैं उसको पहले से इदराक करना चाहिए था जी और बरवक्त इस रास्ते के बारे में जो बंद होने की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी उसको जी अमली कदम उसके ऐलान से पहले ही जी उठा देना चाहिए था, कि जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो ख्वाब गफलत में सोते रहे। तो इस सिलसिले में यकीनन मैं ये समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी की होगी जी कि वो अशर्म अभी बता नहीं सक रहे होंगे। अच्छा इसमें यकीनन जो है इस तरह का बड़ा फ़ैसला बग़ैर किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए कोई भी हुकूमत अचानक से ऐलान नहीं कर सकता कि उसके रिपरकशंस होते हैं। इसके अलावा जब अवामी रिएक्शन देखने में आया और तमाम शिया हलकों की जानिब से, अवामी हलकों की जानिब से इसकी मज़म्मत और इसकी मुखालफत की बाज़गश्त सुनाई दी, तो अभी जो है इस हवाले से कई हमारे बुज़ुर्गान ने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। जी मैं अभी भी जो है मैं कहता हूँ कि देर नहीं हुआ, जी इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ये मेरा पैगाम है जी तमाम
ملت تشیع کے اسٹیک ہولڈرز کے لیے جی کہ اپنے ملت کے حقوق کے لیے اگر اکٹھے نہیں ہوں گے، جی اسی طرح پراکندہ رہیں گے اور ہر کوئی اپنے سیاسی روابط اور سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جی تو اکیلے میں سب ناکام ہوں گے۔ ملت کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے تاکہ ہر سال جو ہمارے 80,000 سے 1,00,000 زائرین زمینی راستوں سے جاتے ہیں جی وہ اپنے محدود وسائل کے تحت جی ان کے زیارت کا بندوبست ہو سکے۔ جی اس کے علاوہ جو ہے میں وائس آف کاروان سالار کے ساتھ سندھ پلگرمز ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی زائرین کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ انشاءاللہ ہم یہاں حکومت بلوچستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، لیکن یہ چونکہ وفاق کی طرف سے فیصلہ اناؤنس ہوا ہے جی اور بلوچستان میں یہاں کے انتہائی جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس پہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے قاصر ہیں، البتہ وہ ہماری گزارشات جو ہے اسلام آباد تک پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ ہم یہاں بلوچستان میں ہیں اور دارالحکومت سے یہ 1100 کلومیٹر ہم دور ہیں، جی تو میں گزارش کروں گا ہمارے وہ بزرگان جو اسلام آباد میں ہیں وہ اس زائرین کے مسئلے کو لے کے قدم اول میں آگے بڑھیں۔ ہم پورے پاکستان کے مومنین تمام سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ ہیں تاکہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کرے۔ یقیناً مشکلات ہوں گی لیکن یہ مشکلات کا حل کا یہ راستہ کہ جہاں اگر دہشت گردی ہو، جہاں اگر خطرہ ہو تو اس راستے کو بند کیا جائے، جہاں اگر خطرہ ہو تو اس وسائل کو بند کیا جائے۔ یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ میں اپنے سیکیورٹی فورسز سے اور اعلیٰ حکام سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمیں اب ڈیفینسو ہو کے کھیلنے کے بجائے اوفینسو ہو کے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ جہاں کے لیے آپ کو تھریٹ ملتا ہے کہ یہاں آپ نماز کو خطرہ ہے تو وہاں آپ نماز کو زیادہ کریں۔ جہاں کسی ہاسپٹل میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں ہاسپٹل پہ دھماکہ ہوگا، آپ اس ہاسپٹل میں مریضوں کے سہولیات کا اضافہ کریں۔ کسی اسکول کو اگر جو ہے تھریٹ ملتا ہے تو آپ اس اسکول میں اس کی تعلیمی سطح کو اتنا بلند کریں کہ لوگ اس میں آئیں، دہشت گردوں کی شکست ہو۔ اگر کسی راستے کو تھریٹ ہوتا ہے تو آپ اس راستے کو اتنا پرامن بنائیں کہ وہاں اس کے معمول کے تعداد سے 4 گنا سے زیادہ لوگ آرام اور حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں۔ تو جواد صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کاروان اب تک آ چکے ہیں، کتنے پنجاب وغیرہ سے جو آئے ہیں وہ بغیر ویزا کے آئے ہیں، وہ سالار کی غلطی ہے۔ جی دیکھیں میں بالکل بہت کھل کے کہتا ہوں، جو کوئٹہ میں 6 یا 7 بسیں آئی ہیں جی ہاں وہ انتہائی ناجائز طریقے سے آئی ہے۔ جی ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے جو ہے 29 سفر کو جو ہے پاسپورٹس لیے تھے اور ویزے ابھی تک کسی کو نہیں دیے ہیں۔ جی تو وہ بغیر ویزے کے یہ سالار بین ہونا چاہیے کہ اپنے ان زائرین کو بغیر ویزا لے کے کوئٹہ پہنچیں۔ مستقبل میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ تمام سالار پابند ہو کہ جو سرکاری قوانین و قواعد ہے اور اس سے ہٹ کے جو انسانی ان کے حقوق ہے، زوار سالار کو پیسے دیتا ہے، جب تک آپ کے ڈاکومنٹس اور ویزے کمپلیٹ نہیں ہیں تو آپ غریب زائرین کو اپنے کاروبار کے لیے ڈال بنا کے کوئٹہ کیوں لاتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے باقی جو کاروباری حضرات ہیں جو اپنے کاروباری مفادات کے لیے زائرین کو ڈال بنا کے استعمال کریں گے، ہم ان کی بھرپور مذمت کریں گے۔ تو جواد صاحب ابھی اللہ نہیں کرے، اللہ نہ کرے، اگر کاروان نہیں جاتا ہے اربعین کے لیے تو جو عراق کے جو ویزے لگیں تو جن سالاروں نے پیسے لیے کاروان والوں نے تو ان کا کیا بنے گا پھر؟ عراق کی ویزوں کی ویلیڈیٹی 60 دن ہے۔ جی تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ اربعین کے لیے صرف یہ ہے کہ بلک میں جاتے ہیں، جی باقی ان کے لیے وہ ہے۔ ایران نے ابھی تک اپنے ویزے کسی کو ایشو نہیں کیا۔ ہاں البتہ زواروں کا مالی نقصان تو نہیں ہوگا لیکن سالاروں کا مالی نقصان اس میں ہے۔ جی تو وہ اس مالی نقصان بہت سارے سالار جنہوں نے ویزے لیے ہیں جی اور کچھ نے گاڑیوں کی بکنگ کی ہے، اس حوالے سے ان کو مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ جی تو دیکھیں جب کاروبار میں جہاں فائدہ ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے۔ جی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے مسائل، ہم نے سیکورٹی کو بھی دیکھنا ہے، جی ہم نے حکومت پاکستان کے، حکومت ایران اور حکومت عراق کے ساتھ تعلقات کو بھی دیکھنا ہے، ہمارے اہل تشیع کے مفادات کو بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے اہل تشیع، پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہے جس میں یہاں کے تمام باشندے جو ہے اس کے حقوق کی گارنٹی ہے۔ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک
مسلمان جی۔ ہمارے تمام مذہبی حقوق محفوظ ہے. ہم اپنی زیارت کے لیے کسی بھی رکاوٹ اور قدغن کو نہیں مانتے ہیں جی۔ اور انشاءاللہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس راستے کو فی الفور کھولنے کے اقدامات کریں. تو کل کہا جا رہا تھا کہ پورا پاکستان میں احتجاج ہوگا اس سلسلے میں، تو وہ احتجاج کیا ہوا سر؟ اس حوالے سے پورا پاکستان جانتا ہے. میں نے اشارتاً کوئی بات کی کہ اسٹیک ہولڈرز کو لازمی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اعتماد میں لیا ہوگا. جی۔ سیاسی حرب میں بہت سارے اعلانات بہت سارے ہوتے ہیں. جی۔ دیکھیں میں نے کہا کہ اتحاد کا وقت ہے. جی۔ تمام شیعہ اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہو کے اس پر فیصلہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اہل تشیع کے حقوق کی حفاظت ہو سکے. کچھ عرصے پہلے کہا جا رہا تھا کہ حکومت فیری سروس چلانے کی کوشش کرے گی، تو اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. بالکل فیری سروس کے حوالے سے کچھ عرصے سے نہیں، 2012 سے ہو رہا ہے. جی ہاں۔ ایئر لائن کے حوالے سے 2012 سے ہو رہا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ یہ حکومتی سطح کے اقدامات ہیں. اس کو اہل تشیع نے کبھی بھی مخالفت نہیں کیا. زمینی راستہ بھی جو ہے شارٹ کٹ راستہ ہے اور سستا راستہ ہے. جی۔ ہم زائرین کو سہولیات دینے کے ہر اس اقدام کی حمایت کریں گے. ہوائی راستے سے سبسڈی کا اگر اعلان ہوتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. دیکھیں ابھی بہت ہی ایک اچھا فیصلہ سننے میں آیا ہے کہ کوئٹہ سے مشہد کے لیے فلائٹس کا اعلان ہو گیا ایران ایئر نے. جی۔ تو اس میں اس کے ٹکٹس ہم سن رہے ہیں کہ بہت سستا ہوگا. جی۔ کہ وہ $100 سے $150 کے درمیان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کے درمیان ہوگا. جی۔ اگر وہ یا ریٹرن ٹکٹ اسی طرح ہوتا ہے یا ون وے ہوتا ہے بھی مناسب ہے. جی. تو اگر اس طرح کی سہولیات ہوں گے زائرین کے لیے تو ہم بالکل ہم اس کو خیر مقدم کریں گے. تو اب کچھ لوگوں کا جو یہ کہنا ہے کہ فیری سروس فیزیبل نہیں ہے، یہ قبل از وقت ہے. جی۔ فیری سروس اگر شروع ہو جائے، اس کے کرائے جو ہے نا اعلان ہو جائے، جس طرح بھی ایئر لائن سروس کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے، جی، تو انشاءاللہ اس پر ہم کمنٹس بعد میں کریں گے. کیا دیکھ رہے ہیں سر اربعین کو جاتے ہوئے اس تفتان بارڈر کے راستے سے؟ دیکھیں کتنی امید ہے سر؟ جو ہے صرف تفتان بارڈر نہیں ہے. جی. ہمارا جو ہے کوسٹل ہائی وے سے ریمیدان گبد جو ہے، جی ہاں، یہ راستہ بھی ہے جو جہاں اب اس وقت آپ کو 60% لوڈ کوئٹہ سے وہاں منتقل ہو چکا ہے. جی. ہمارے سندھ اور پنجاب کے تقریباً سارے زائرین جی، جو لوور سے پنجاب اور ہمارا سندھ ہے، جی، ٹھیک ہے، وہ سارا جو ہے نا کراچی سے کوسٹل ہائی وے کے راستے جی، جو ہے گبد اور ریمیدان سے جا رہے ہیں. جی، تقریباً آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں سے 80,000 اور 1 لاکھ زائرین جاتے تھے. جی، پچھلے 2 سالوں میں جی، تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگ جاتے ہیں اور 45 سے 50 ہزار 60 ہزار لوگ گبد کے راستے گئے ہیں. جی. یہ دونوں راستے سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ زائرین کے راستے کو کھلنا چاہیے. تو جب اس راستے پر لوگ جا رہے ہیں ان کو بھی تو سیکورٹی کی ضرورت ہوگی نا؟ جی جی جی، وہ مکمل وہ راستہ جو ہے نا اس کو بھی ان کے میرا یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی زائرین ہیں ان کو حفاظت کے ساتھ جانے کی اجازت دی جانی چاہیے. رکاوٹ کسی کے لیے نہ ہو. بطور پاکستانی جو ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں سفر کر سکیں. ہاں مشکلات ہیں، اس مشکلات کے حوالے سے حکومت کو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ کب جانا ہے، کس تعداد میں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. اس حوالے سے ہم اپنے حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ان مشکلات کو ہاں جس دن تھریٹ زیادہ ہوگا اس دن ہم قربانی دیں گے، جس دن اگر تھریٹ کم ہوگا تو اس دن حکومت کو ہمارے ساتھ مدد کرنی چاہیے اور زائرین کو بھیجنا چاہیے. بہت شکریہ جواد رفیع صاحب آپ کا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. یقیناً ہمارے جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ بھی کچھ مطمئن ہوں گے آپ کی باتوں سے. تو ہم بھی دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ یہ مسئلہ بخوبی حل ہو جائے کہ اربعین کے لیے کاروان جا سکے. تو آپ کا بہت شکریہ سر.